अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म अमरीका में मौजूद हैं। अगर आप हालिया अरसे में पाकिस्तान की सफारतकारी को देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का स्टेचर आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम जहां पे आलमी सतह पे पाकिस्तान ये सारी कामयाबियां समेट रहा है, क्या इसकी वजह से पाकिस्तान में जो सियासी माहौल है उसमें भी कोई तब्दीली आई है? क्या हुकूमत का चैलेंज अब पाकिस्तान के अंदर खत्म हो गया है? आप मईशत को देखें, दीगर बहुत सारे मामलात हैं। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। खान साहब का कल अल कादर ट्रस्ट केस, उसकी गालबन जमानत का मुकदमा लगा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि कल वो रिहा हो जाए। क्या ये मुमकिन है? मुमकिनात में से है, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। उसके अलावा कुछ दीगर पाकिस्तान के इस वक्त जो सियासी मसाइल चल रहे हैं, कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से उन पे भी रोशनी डलवाएं। इन सारे मामलों करने के लिए सीनियर वकील फैसल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर जनाब इख्तियार वली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दिफाई तजियेकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरा जनरल साहब से शुरू करना चाहूंगा। सर, ये जो आलमी सतह पे इस वक्त हम चीजें देख रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब की भी ट्रंप से मुलाकात हुई, उससे पहले फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हो चुकी है, उसके पहले हमने देखा कि सऊदी अरब के साथ हमारा एक पैक्ट भी हुआ। ये जो सारा मामला इस वक्त आलमी सतह पे पाकिस्तान की एक तरह से आपको पेजराई नजर आ रही है, इधर से आगे अब हम इसके ऊपर बिल्ड कैसे कर सकते हैं और यहां से मामलात को आगे कैसे लेके चलना चाहिए? जी बिल्कुल अतर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और चौधरी साहब को और इख्तियार वली साहब को मेरा बहुत सलाम। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है कि असल चीज होती है जी, आप एक स्टेचर तो गेन कर लेते हैं और इस स्टेचर को गेन करने के लिए आपने परफॉर्म किया है, एज अ नेशन परफॉर्म किए। वंस यू अचीव अ स्ट्रेटेजिक स्टेचर किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, चाहे आप नेट स्टेबलाइजर फैक्टर के तौर पर आए हो, बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर आए हो, रीजनल कनेक्शन के लिए आए हो, ब्रिज के तौर पर आए हो, या एनहांस कर रहे हो किसी की कैपेसिटी, या किसी के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स का बहुत अच्छे पार्टनर बन चुके हो, तो आपको अपनी स्टेट का स्टेचर भी उतना ही रेज करना पड़ता है। आपने जो इंट्रो में बातचीत की है, आई थिंक इट लीड्स टू दैट चीज। और इसकी जितनी भी लेट से कि अगर हम फर्ज करें, मिसाल देते हैं कि सऊदी अरब के साथ जो हमारा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल कोऑपरेशन, डिफेंसिव कोऑपरेशन की बात हुई है, तो इसकी ऑपरेशनलाइजेशन कैसे होगी? एक चीज याद रखिएगा, किसी मकाम को हासिल कर लेना अतर साहब, इवेंट्स की वजह से, एफर्ट की वजह से, इंडिविजुअल एफर्ट्स की वजह से, दैट मे बी लिटिल इजी, बट उसको मेंटेन रखना, उसको उससे अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को, स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स को और अपनी प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी को, डेटरेंस को अचीव करना इज अ डिफरेंट गेम जी। उसके लिए वाकई हमें अपनी स्टेट का जो स्टेचर है उसको, अपनी सियासत को, अपनी रियासत को, अपने तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर को स्ट्रेंथन करना होगा और उसको आगे लेकर जाना होगा। तो आई थिंक दिस इज अ क्रिटिकल टाइम। आगे हम तभी जा सकते हैं जब हम मीनिंगफुल रहेंगे और कोऑपरेटिव मोड में रहेंगे विद दोज फोर्सेस जिनके साथ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में गए हैं, और उनसे भी हम अपना पूरा फायदा उठाएं। अब मुशर्रफ साहब के टाइम में, विद ऑल माय रिस्पेक्ट, हमने बहुत वॉर लड़ी, हमारे ऊपर थोपी गई वो वॉर, बाद में हमारी बन गई क्योंकि यही लोग हमारे अगेंस्ट उन्होंने रुख हमारी तरफ कर लिया, लेकिन हम उसके फ्रूट्स नहीं ले सकते। हमारी जो कॉपरेशन थी अमेरिका के, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, आई नो फ्रॉम इनसाइड, कि हम अपना कहते हैं ना कि बिल्कुल बदल सकते थे एक अपना जो सिस्टम है अपने पाकिस्तान का। अब भी हम फ्रूट्स तो ले सकते हैं, लेकिन एज अ नेशन हमें अपनी हैबिट्स, अपना कल्चर और सबको, ये मैं सिर्फ सियासतदान या फौजी या सरकारी लोगों की बात नहीं कर रहा, पूरी नेशन को अपना एटीट्यूड बदलना होगा। ये अपॉर्चुनिटी आ गई है, लेट्स नॉट लूज इट। ये रोज रोज नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। अच्छा इख्तियार वली साहब, अब ये एक साइड तो आपको सफारती साइड नजर आ रही है, बहुत सारी कामयाबियां आपकी हुकूमत की, उसमें कोई दो राय नहीं। एट द सेम टाइम एक ये जो सारी कामयाबियां हैं, एक ये जंग जो हमने जीती उसके बैक पे ये हमें कामयाबियां मिल रही हैं। क्या आप समझते हैं कि सियासी तौर पे जो चैलेंजेस थे यहाँ पे, जो मौशी तौर पे चैलेंजेस थे, उनमें हमारी कारकर्दगी उतनी इत्मीनान बख्श है जितनी कारकर्दगी हम आलमी सतह पे अपनी दिखा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब। देखिए, जो हमारे लोकल मसाइल हैं ना, वो कोई ऑर्गेनिक मसाइल नहीं है, वो मसाइल पैदा कर रहा है। वो पॉलिटिकल फोर्सेस या एंटी पॉलिटिकल फोर्सेस आप कह लें कि उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो पैदा की हुई हैं। ये जो अब आपकी ग्रोथ हो रही है पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, सफारती महाजों पर जो आप फतूहात का एक सिलसिला है, अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी है। वो आपकी नीयत अच्छी है, आपका काम अच्छा है, आपका विजन अच्छा है, आपकी टीम अच्छी है और आपकी कलेक्टिव विजडम जो है वो आपको आगे ले जा रही है।
تو ایسے میں یہ جو آپ کا اشارہ جس طرف ہے، آپ تحریک انصاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو پولیٹیکل آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ چیلنجز جو ہیں یہ اس وقت ایسا ہے جیسے کوئی جہاز ٹیک آف کر رہا ہو، ٹیکسی کرنے کے بعد وہ اپنی سپیڈ اس نے پوری بھر لی ہو، اور ایسے میں ویسے اس کو کہا کہ سانو بھی لے چل نال میں باؤ سونے گڈے آ لیا، تو وہ اس طرح کی صورتحال ہے. جس نے بیٹھنا ہے، ساتھ چلنا ہے ملک کی ترقی میں، وہ آ جائے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پتہ ہے، ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کا بھی دل للچا رہا ہوگا، ان کی جماعت کا بھی للچا رہا ہوگا کہ کاش ایسے کام ہم نے کیے ہوتے، اگر ہم نہیں کیے ہوتے تو کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے اور یہ ایک ساتھ ہوتے. جنگ بھی ہم جیت گئے، ان کے بغیر جیت گئے، اور اس کے علاوہ ایران کا جو معرکہ تھا وہ بھی الحمدللہ سر ہوا. ایران زندہ باد، ایران سے پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے. قطر کا واقعہ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کے پرائم منسٹر نے ساری مصروفیات چھوڑ چھاڑ کے وہ وہاں پہ گئے ہیں. میں کہوں نہ کہوں، میرے مخالف مانے نہ مانے، لیکن دنیا اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کو امہ کے امام کی نظر سے دیکھ رہی ہے، اور لگ رہا ہے امہ کے اب نئے لیڈر شہباز شریف ہیں. میں آپ اپنے جو بھی الفاظ اس کو دیں، لیکن میں کہنا کچھ ایسے ہی چاہ رہا ہوں کہ امہ جو ہے، امہ میں وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ امامت پہ کھڑے ہیں. آج آپ نے ویڈیو کلپس دیکھی ہوں گی، محمود عباس صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، کویت کے سربراہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، ٹرمپ کے ساتھ ان کی، مطلب راہ چلتے ساری دنیا کے جو حکمران ہیں وہ وزیر اعظم کے گرد ویسے گھوم رہے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں اور خوشگپیوں میں ان کو اچھا وہ دے فیل آنر. تو میرے خیال میں تحریک انصاف کا ضرور دل کرتا ہوگا کہ ہم بھی اس میں شامل ہوتے. ہم بالکل تکبر نہیں کریں گے، غرور نہیں کریں گے. اگر ان کو ماضی میں جو انہوں نے اینٹی سٹیٹ نیریٹیوز لیے تھے، یہ اس پہ معافی مانگے، آئیں اور شامل ہو جائیں. آئیے پاکستان کو آگے لے کے چلتے ہیں. چودھری صاحب اگر آپ کہتے ہیں تو میں بات کر لیتا ہوں اختیار ولی صاحب سے. نون لیگ میں آپ کو شامل کروا دیتے ہیں، اتنی کامیابیاں ہو گئی ہیں، دل تو آپ کا بھی للچا رہا ہوگا جو ابھی اختیار بھائی نے ساری باتیں کی ہیں. اختیار ولی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس سے ایک بات بالکل عیاں ہوتی ہے کہ ان کو انٹرنیشنل سچویشن جو چینج ہو رہی ہے، جو بین الاقوامی سیاست چینج ہو رہی ہے، جو انٹرنیشنل سیکیورٹی ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ ان کو اب ملکی حالات کی طرح بین الاقوامی حالات کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ جس چیز کو بوسٹنگ کر رہے ہیں اتنا پکا منہ کر کے آپ نے دیکھا، انہوں نے سارے حالات بتائے، مقامی حالات پر عالمی سطح پہ تو سر ان کو کامیابیاں مل رہی ہیں. میں بتاتا ہوں. نہیں اچھا میں آتا ہوں اختیار بھائی آپ کے پاس آتا ہوں ان کی اجازت سے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا مستقبل خطرے پہ ڈال دیا. میں نے نون لیگ میں آپ کی بات کر رہا تھا اختیار بھائی سے، انہوں نے کامیاب نہیں، آپ نے یہ نہیں. اللہ آپ جیسا دوست تو کسی کو نہ دے بندہ. اس کے بعد تو ضرورت نہیں اختیار ولی کی، آپ اکیلے کافی ہیں. بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو سیکیورٹی ڈائنامکس سے چینج ہوئے، جو 100 ایئرس کی سیکیورٹی گارنٹیز ہیں وہ فیل ہوئی ہیں. دیکھیں نا، گلف میں جب سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے گلف کو ریکریٹ کیا گیا، اس کے بعد 1942 کا اٹلانٹا ایکارڈ تھا، اس کے بعد پاکستان کے ڈائنامکس جو تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کا جو سیکیورٹی آپریٹس ہے اس کو ورلڈ اوور اور خاص کر گلف میں اور امریکہ میں، چائنا میں، ایران میں، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں. تو حالات اس طرح کہ پاکستان جو ہے وہ سینٹرل ہے اس میں. اب جو معاہدہ ہوا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، جس کے ساتھ آنے والے وقتوں میں شنید یہ ہے کہ گلف کے مزید جو ممالک ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے. اب اس جو معاہدے کی جزیات ہیں وہ ہمیں علم نہیں ہے کہ معاہدے میں ہم نے کیا دینا ہے، ہم نے کیا لینا ہے، کیا اس معاہدے کو جس کو قوم نے بہت سراہا ہے، کیا معاہدہ بھی قوم کو سراہے گا، کیا اس کے اثرات گراس روٹ لیول پہ چلیں گے. معیشت میں جو اس وقت تباہ کاری ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، وہ ہاریفائنگ ہے. یعنی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 3 سال میں جو 3 دہائیوں سے آپ نے جو اچیو کیا تھا اس کو وائپ آؤٹ کر دیا گیا ہے. ریورس ہو رہی، تو اس میں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہے. جو انٹرنیشنلی ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں وہ تو تبھی سکسیسفل ہو سکتی ہیں نا اطہر صاحب، اگر ہم جو ملک کے اندر
معیشت کو, سیاست کو, لا اینڈ آرڈر کو, مہنگائی کو, بے روزگاری کو ایڈریس کریں گے. اگر باہر ہمیں کامیابیاں ملتی ہیں اور اس کے اثرات عام عوام تک نہیں پہنچتے ہیں تو پھر میرا خیال میں اتنا افیکٹو نہیں ہوگا. اور پولرائزیشن جو ہے, چاہے وہ پالیٹکس میں ہے, معیشت میں ہے, یا بارڈر کے اس پار ہے, بارڈر کے اس پار ہے, اس کے حل نکالنے ہوتے ہیں. دیر از نو ڈاؤٹ کہ اس وقت پاکستان کو ظاہر کل بہت ایک بڑی میٹنگ تھی تمام مسلم امہ کے جو 8-10 بڑے ممالک میں, اس میں پرائم منسٹر وہاں پہ ہمارے بیٹھے تھے. اب جو ان کے ساتھ سیاسی اختلاف ہیں وہ تو پاکستان کے اندر ہیں. وین ہی گوز ٹو دا انٹرنیشنل فورمس تو پاکستان کا وزیر اعظم ہے, باقی ان کے ساتھ ماننا نہ کرنا وہ علیحدہ بات ہے, دنیا تو مان رہی ہے. اس کی اچیومنٹس جو ہیں وہ پاکستان کی اچیومنٹس ہیں. اینڈ آئی مسٹ سے کہ ملٹری ڈپلومیسی جو ہے, جو کہ ہمیشہ آپ کو نظر نہیں آتی, وہ اس وقت جو دیکھے کہ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کا ایک بہت, اور ان کی ٹیم کا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس سے پہلے ان کا ملنا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, اور یہ جو بھارت کو شکست دی آپ سمجھتے ہیں اس کا کلیدی کردار؟ ڈیفینیٹلی سر. اس سے یہ ہوا ہے نا کہ آپ کا جو جنگ کے جو آپ کا ایک ہوتا ہے نا کہ نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس, تو کامیابی کی طرح کوئی کامیاب نہیں ہوتا. تو آپ نے جنگ جیتی ہے تو اس کے بعد آپ کے سیکورٹی آپریٹرز کو ظاہر ہے اس وقت مڈل ایسٹ میں جو اسرائیل کا ان کالڈ فار یا ابرپٹ اٹیک قطر پہ ہوا ہے, تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کی جو اپنی اکانومی ہے, یہ جو اپنے ان کے, وہ تو پیچھے چلے گئے. اب تو سیکورٹی جو ہے نا نمبر 1 ہو گئی ہے. اب اس سیکورٹی کو ظاہر ہے آج بھی انڈونیشین, کل جو میں پریزیڈنٹ کی بات سن رہا تھا انہوں نے کہا غزہ میں پیس میں 20,000 ہم بھیجیں گے, اور کل جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ آپ اسلامی فوج وہاں پہ بھیجیں. اب ظاہر ہے اس کے پروز اینڈ کونس ہوں گے. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا اسرائیل اور اسلامک ورلڈ جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے, اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس پہ ورلڈ اکانومی میں بڑے اثرات ہوں گے. یورپین یونین کو کل جس طرح سے ٹرمپ نے لتاڑا ہے, ان کے معاملات جو ہیں وہ کیونکہ یوکرین وار اور یوکرین رشیا وار سے وہ کافی تنگ ہے, اس کا کیا نکلتا ہے. تو یہ ساروں میں ظاہر پاکستان بھی ہے, اب اس کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے. تو اس چیز کو, لیکن ہمارا جو دشمن ہے وہ انڈیا ہے. انڈیا جو ہے اس وقت جس آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سیاسی کرکٹ تک کو آلودہ کر دیا ہے, پولیوٹ کر دیا ہے پالیٹکس سے. آپ ان سے کوئی اچھی امید تو نہیں رکھ سکتے. وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اپنے, کیونکہ وہاں پہ جو ہندوتوا کا جو ایک ماڈل لگا ہوا ہے وہ تو ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. بالکل یہ تو ہے, پر ٹو بی آنیسٹ اوبیسلی انڈیا اب میرے خیال میں کچھ بھی 2-3 دفعہ سوچے گا تو ضرور. حالیہ دنوں میں, حالیہ مہینوں میں جو پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کیا ہے, اب اگر مودی صاحب کو تھوڑی سی بھی عقل ہو تو وہ 2 دفعہ سوچیں گے ضرور. اچھا جنرل صاحب, جس طرح ابھی یہاں پہ صدر ٹرمپ کے خطاب کا ذکر ہو رہا تھا, آپ نے بھی یقیناً وہ خطاب سنا ہوگا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ان امپریسو قسم کا خطاب ہے, لگا ایسے کہ جیسے وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو اپیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر جس طریقے سے انہوں نے اسلام کا ذکر کیا, شریعہ لا کا ذکر کیا, لندن کا میئر جو ہے وہ مسلمان ہے اس کا ذکر کیا, کیا آپ کے لیے یہ خطاب مایوس کن تھا, اس لیے کہ سول سپر پاور ایک آپ سٹیٹسمین شپ کا امید کرتے ہیں کہ شاید وہ کوئی ایسی بات کرے گا, اور پھر ان حالات کے اندر جو ایک رول بیسڈ ورلڈ آرڈر ہے آپ کو وہ بھی خطرے میں لگتا ہے؟ جی دیکھیں عطا صاحب, 2-3 چیزیں ہیں. ود آل مائی ریسپیکٹ, کل تو ایسے لگا کہ جیسے ٹرمپ جو ہیں وہ ٹرمپ کو ہی خطاب کر رہے ہیں. وہ جس شیشے میں یا جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شیشے کا کوئی کمرہ ہے, اور جس طرف دیکھتے ہیں وہ ٹرمپ ہی ان کو نظر آ رہا ہے. سو دس واز ایڈریسڈ بائی ٹرمپ ٹو ٹرمپ. وہ پورے ورلڈ کو میوٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بس ایکشن تو وہ کرتے رہے, میں ان کو دیکھتا ہوں لیکن ان کی آواز مجھ تک نہ پہنچے. اس کو میں اس طرح کہوں گا. جی آئی تھنک انہوں نے ٹو دا اسٹیچر آف پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, یا ایک ایسا لیڈر جو ورلڈ میں کلیم کر رہا ہے کہ جی میں نے پیس کروانا ہے. دیکھیں پیس 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے نیگیٹو پیس ویئر دا سائلنسنگ آف گنز ٹیکس پلیس, جنگیں تو رک جاتی ہیں, لیکن پازیٹیو پیس ہے کہ جب آپ کور ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں. نیگیٹو پیس ہو سکتا ہے ٹرمپ اچیو کر بھی لے, ٹیمپریری ہوگا, آپ جنگیں رکوا دیں گے, لیکن جو عوامل ہیں جن کی وجہ سے جنگیں ہو رہی ہیں, جو ریزنز ہیں, اس کو آپ کر نہیں رہے. تو وہ خطاب اس طرف لے جاتا ہوا نظر نہیں آتا. آئی مین امبیرسنگ یونائٹڈ نیشن, جس طریقے سے انہوں نے ایسکیلیٹرز کا اور پرومپٹر کا اور جس طریقے سے کور ریلیٹ کیا, اور پھر آئی تھنک ہی امبیرسڈ دی یونائٹڈ نیشن آلسو. جب آپ اتنے بڑے ادارے کو جو کانفلکٹ مینجمنٹ, کانفلکٹ ریزولوشن میکنزم ہے ایک دنیا کا,
تو اس پہ سٹریس آیا ہے, اس کو ایمبیرس کیا ہے. اس کے بعد آپ نے خیر چھوڑا کسی کو بھی نہیں, پورے یورپ کو آپ نے سارٹ آؤٹ کر دیا, اور انڈیا کا تو آج کل ویسے ہی نمبر لگا ہوا ہے جی کہ دے آر فیولنگ دی وار. بٹ میں امید کرتا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی ڈائریکشن دیں گے. دیکھیے دو اس وقت میجر کانفلکٹ چل رہے ہیں, ایک غازہ اور دوسرا یوکرین کا جو میجر چل رہا ہے. پاکستان انڈیا یس اٹ از اے میجر, کیونکہ یہ نیوکلیئر اوور ہینگ کے نیچے ہے. اس کی سیریسٹی کو ان کو سمجھنا ہوگا, پوری دنیا کو سمجھنا ہوگا. پاکستان انڈیا کانفلکٹ جو ہے اس کے ریپرکشنز آر فار گریٹر دین اینی کانفلکٹ. غازہ والے کو تو وار نہیں کہتا, جینوسائیڈ ہے, بٹ اس طرف لے جا نہیں رہے تھے. اور یس آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تمام میکنزمز جو ہیں یو این وغیرہ یا جو بھی کانفلکٹ ریزولوشن ان پہ سٹریس بڑھا ہے اس خطاب کے بعد. اور آئی تھنک ابھی دیکھیں 150 از اے ہیوج نمبر جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کر رہا ہے یا جو غازہ کو مان رہے ہیں, سوری فلسطین کو مان رہے ہیں. اٹس اے ہیوج نمبر. پوری دنیا ایک طرف کھڑی اور ٹرمپ ایک طرف کھڑا ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ انجوائے کر رہے ہیں اپنی اس پاور کو کہ دیکھ لیں جب تک میں فیصلہ نہیں کروں گا یہاں پہ نہ جنگ شروع ہو سکتی ہے نہ جنگ بند ہو سکتی ہے. میں جب چاہوں گا جنگ بند کر سکتا ہوں, جب چاہوں گا کسی کو میں کر دوں گا. اور یہ جو کرسچینز کے بارے میں ان کے ریمارکس آئے بعد میں, اور خاص طور پہ جو شریعت کی بات کی ہے, آئی تھنک دس از بلو دی بیلٹ. پھر تو ایک وہ جو کلیش آف سیولائزیشن کہہ لیں یا آئیڈیالوجیز کا جو کلیش ہے ہمیں تو نظر آ رہا ہے, اٹ ڈز ایگزسٹ. بٹ لیڈر جب اس پہ ڈسکشنز کر کے دیکھیں نا, کسی سیولائزیشن یا آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز کے اوپر آپ وار یا پریشر یا کوئرژن کوئی چیز بھی ماؤنٹ کریں گے, اٹ ول ہیو امپیکٹ. نفرت میں نیچے اضافہ ہوتا ہے. گورنمنٹس ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جڑ جائے, عوام نہیں جڑے گی. عوام نہیں جڑے گی تو باٹم ٹو ٹاپ کوئی معاہدہ ہو, کوئی چیز ہو, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی, ٹیمپریری ہوتی ہیں. جب تک لوگ آپ کے ساتھ نہیں جڑیں گے, ریجنز کے, آئیڈیالوجیز کے, ریلیجنز کے, ڈفرنٹ کے, تب تک آپ جو پرو پیس آپ کے انیشیٹیوز ہیں اٹ ول ناٹ ہیو اینی ویلیو. ٹھیک ہے. اچھا اختیار ولی صاحب, امریکہ میں وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے آئی ایم ایف کے وفد سے بھی, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سیلاب کی صورتحال ہے, اگلا جو ہمارا اکنامک ریویو ہے آپ اس میں اس کو بھی مد نظر رکھیں. اب اکنامک چیلنجز تو یہاں پہ بہت ہیں, جس طرح سفارتی آپ نے کامیابیاں گنوائیں, شاید ہی کوئی آپ سے اختلاف کرے, لیکن جو چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے غربت میں اضافہ, یہاں پہ جو سیاسی چیلنج ہے آپ مانیں یا نہ مانیں, اس وقت بھی جو سیاسی چیلنج ہے یہاں پہ وہ تو اکنامک اور سیاسی چیلنج بہت بڑا ہے آپ کے لیے. سیاسی چیلنجز مجھے اب نظر نہیں آ رہے, کبھی تھے, کبھی ہوا کرتے تھے, اب نہیں ہے. اب مجھے بالکل نظر کے اب فیل بھی نہیں ہوتے ہیں. اب اگر کوئی ویسے ہی بے وقت کی راگنی الاپتا ہے تو الاپ لے. اس کے اتنے اس سیلیبریشن میں, اس ایکسلریشن میں, اس ویلوسٹی میں اور اس ٹریولنگ میں, اس موومنٹ میں, اس کے شور میں جو ہے نا, اس رورنگ میں کہیں فارم 47-45 کی بات سنائی نہیں دیتی کہ یہ مینڈیٹ جھوٹا ہے, یہ غلط ہے, یہ ہائے ہائے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہائے ہائے ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے. میرے خیال میں وہ جو جتنا یہ کر سکتے تھے, جتنا یہ ہائی کریٹ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. پر ایز اے ڈیموکریٹ ڈز اٹ بادر یو کہ یہ دیکھیں نا بحث تو ہے نا, چاہے 18 میں ہو 24 میں ہو, اگر مینڈیٹ چوری ہوا ہے. ایز اے ڈیموکریٹ ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ مینڈیٹ ہمارا, آپ کیا بات کرتے ہیں, ہماری کتنی کنٹریبیوشن ہے اس ملک میں, اس ملک کی ڈیموکریسی کے لیے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہم نے تو پرویز مشرف کا مارشل لا بھی برداشت کیا تھا, ہمارا مینڈیٹ یوں کر کے اڑا کے پھینک دیا. ہم نے تو 2018 میں اپنی بنتی حکومت کو دیکھا کہ وہ آئی اور آئی ہی نہیں, آتے آتے ہی رہ گئی, آپ کو دے دی گئی. ہم پھر بھی اس ملک میں ہیں, اس ملک کے اگینسٹ ہم نے کوئی بات نہیں کی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں بینگ اے ڈیموکریٹ, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جتنا وہ نعمت سرحدی والا یا مصطفیٰ قریشی والا یا امریش پوری والا کردار جو یہ کر سکتے تھے, اور اس کی رول کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے ایک پرٹیکولر سپیس پیدا کر لی, بنا لی, انہوں نے لے لی. اب اس سپیس کو میرے خیال میں ان کو کسی پازیٹیو رول میں کنورٹ کر لینا چاہیے, اس میں کنورٹ کریں اور پاکستان میں کنٹریبیوٹ کریں, تو میرے خیال میں ان کو ویلکم کیا جائے گا, برا نہیں ہوگا. میں ایک بات کروں گا, آپ نے جنرل صاحب سے پوچھے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا ایک سٹائل ہے, اپنا ایک انداز ہے, ایک مخصوص انداز میں جب بھی وہ بولتے ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں, آپ کا سوال کیا ہے وہ اس سے ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں, کبھی جواب دے دیتے ہیں, کبھی آدھا دیتے ہیں, کبھی نہیں بھی دیتے. لیکن ایک بات مجھے جو کل اچھی لگی وہ یہ لگی کہ انہوں نے اقوام متحدہ کو یہ احساس دلایا کہ جو کام آپ کا ہے وہ آپ نہیں کر رہے ہو. اقوام متحدہ کو تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ لوگوں کو جسٹس دے گا, یہاں پہ لوگوں کی آواز اٹھے گی. لیکن کل ہم نے وہاں پہ ٹرمپ کو بھی یہ سنتے دیکھا کہ وہ بھی دہائی دے رہے تھے,
مطلب حالانکہ سر یہ جو غزہ میں فائر بندی کا ریزولوشن 6 دفعہ یہ خود ویٹو کروا چکے ہیں، تو پھر اقوام متحدہ کس طرح کام کرے؟ سر میں تو یہی کہتا ہوں کہ اقوام متحدہ نے اگر کشمیر پہ اپنا رول ادا کیا ہوتا، اقوام متحدہ نے اگر غزہ پہ اپنا رول ادا کیا ہوتا، آج شاید کوئی اس کو باتیں نہیں سنا سکتا. تو اقوام متحدہ کی اپنی جو ہے نا اس کے معاملات بھی زیادہ اچھے نہیں ہیں. ایک بات میں بھائی کو بتاؤں گا، فیصل بھائی کو، یہ آج کے پاکستان میں آپ بھلے آپ اپوزیشن ہیں، آپ کو اگر ہم آپ کو ساری چیزیں نیٹ کلین کر کے بھی دے دیں، آپ نے اس کی تعریف نہیں کرنی. آپ جہاں پہ کھڑے ہیں بحیثیت تحریک انصاف، آپ نے وہاں سے ہماری برائی ہی کرنی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا پاکستان اس پاکستان سے کم از کم بہت بہتر ہے جس پاکستان کا کوئی بھی ڈپلومیٹک ایک ساتھی نہیں بن رہا تھا. یہ وہی سعودیہ تھا. آپ کو عزت ملی تھی نا، آپ کو اسی محمد بن سلمان نے جہاز بھی دیا تھا امریکہ کے دورے کے لیے عمران خان کو، اور پھر آپ کو اڑتے جہاز سے اتار دیا گیا تھا. آپ نے جہاز میں بیٹھ کے ان کی شکلیں بنائی، نقلیں اتاری. تو ایسے یہ سفارتی کچھ پیرامیٹرز، کچھ اخلاق بھی ہوتے ہیں. تو پھر کسی وجہ سے پھر ایک دفعہ آپ نے ان کی گاڑی کیا چلا لی، آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے، آپ کن ہواؤں میں، گھڑیاں تک آپ نے بیچ دی. تو دیکھیں چائنا کو آپ نے ناراض کر دیا تھا، یو اے ای کو آپ نے ناراض کر دیا تھا. انڈیا مودی کو یہ کہتے تھے مس کالیں دیتے ہیں، وہ ہماری کالیں مس ہو جاتی وہ اٹھاتے ہی نہیں ہے. تو مطلب ڈپلومیٹیکلی تو آپ نے پاکستان کو تنہا کر دیا تھا. آج جو غربت ہے پاکستان میں، اطہر بھائی مجھے اس میں بغیر کسی لگی لپٹی کے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج جتنی مہنگائی ہم بھگت رہے ہیں، دیٹ از بیکاز آف دا اونلی ون سلوگن. وہ نعرہ جب لگایا تھا کہ ایک موقع خان کو دیتے ہیں، وہ موقع دیا اور ستیہ ناس کر دیا. اگر ان کا غربت تو سر ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق خان صاحب کی حکومت کے بعد اس میں 7% اضافہ ہوا ہے. اگر کسی اور کو سمجھ نہ آئے تو نہیں آتی ہوگی، آپ تو بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، کہ جو اکانومی آپ کی خراب ہو جاتی ہے تو بھی آپ کو اس کا اثر تھوڑی دیر بعد محسوس ہوتا ہے، جب اٹھنے لگتی ہے تو بھی اس کا اثر کافی دیر بعد آتا ہے. 3 سال ہو گئے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 6 مہینے میں کہا تھا اکانومی بدل. اس میں میرے خیال میں کوئی کمی یہ کوئی کم انہوں نے سکور جو ہے وہ نہیں کیا اپنا کہ ایک ٹوٹتے پاکستان کو. ورنہ فیصل چودھری کا لیڈر تو کہتا تھا، تھوڑی بہت ہمدردیاں تو آپ کی بھی تھی ان کے ساتھ، آپ بھی کہتے تھے. تو آپ کے ساتھ بھی تھی جب آپ جیلوں میں تھے، آپ پہ تشدد ہوتا تھا. میں مانتا ہوں لیکن عمران خان شاید نہیں مانتے ہوں گے. وہ پاکستان جس کو یہ ڈیفالٹ کرنے کے نعرے لگا رہے تھے کہ یہ ڈیفالٹ ہونے لگا ہے، دیوالیہ ہو جائے گا، صومالیہ اور سری لنکا ہو جائے گا. شہباز شریف نے ایسے پاکستان کو آج ایک مسکولر باڈی کے ساتھ پوری دنیا میں کھڑا کر دیا، تو میرے خیال میں تعریف بنتی ہے. اب آپ کون سے ان کے تھوڑی سی آپ بھی کر دیں تو میں تو تعریف کر رہا ہوں. اب آپ کون سے جو ہے ان کے کارناموں کو جھٹلائیں گے چودھری صاحب؟ اور دوسرا، خان صاحب کی ضمانت کا جو کیس لگا ہوا ہے، رہا ہو جائیں گے کل خان صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اختیار ولی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں. کوئی لازمی تو نہیں نہ پوری حکومت کچھ پڑھنا ہی نہیں. شہباز شریف صاحب خود اپنی کمر نہیں ٹھیک کر سکے، وہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں، وہ ملک کی کمر کی کیسے ٹھیک کریں گے؟ مسکولر نہیں یار، ہیلتھ پہ نہ کریں یار. اچھا ہیلتھ پہ بات اللہ تعالیٰ ان کو باہر جانا ہوئے تو ناس کے بھج کے نا. فیصل میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے. اچھا چلیں اب انہوں نے واپس لے لیے. بیماریاں ہوتی ہیں اس پہ مت. اچھا ٹرمپ کی جہاں تک ہم بات کر رہے تھے نا، ورنہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ گجنی ہے. اچھا بات تو سنیں نا، تہاڈا کیڑا رجنی ہے وہ بھی تو اتنے بیٹھا ہے. بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا، وہ ٹرمپ کا وہ مجھے انڈین مووی تھی اس میں کہ ٹرمپ از ہز اون فیوریٹ. وہ اس کو وہ اپنا خود ہی فیوریٹ ہے. سوٹڈ بوٹڈ سلطان رائی، وہ اس نے بولنا بھی اس طرح سے ہوتا ہے. اب کچھ نے بڑے کور ایشوز کا ڈسکس کیے، لیکن اتنے آرڈنری وے میں اور اتنے وہ مطلب عامیانہ طریقے سے کہ وہ واز مور ان لائک یو ایس پریزیڈنٹ. یو ایس پریزیڈنٹ کے ذرا ایک اسٹیچر ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں ان کی تقریروں سے، کلنٹن، اوباما اور بش، ریگن، ایون جیمی کارٹر، نکسن، اور مطلب بڑے کمال کے ایک سے ایک بندہ تھا. بہرحال اچھا یہ تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ناکامی ہے نا کہ وہ ایشو نہیں بنا سکتے. اب دیکھیں اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کنٹرول میڈیا جو ہے، آپ جو بندہ آواز اٹھاتا ہے اس کو آپ آف ایئر کر دیتے ہیں. اس کا مطلب نہیں ہے، یہ تھوڑی ہے کوئی مصیبت نہیں ہے نیچے. اب تھرڈ پارٹی کورابریشن ہے نا، تھرڈ پارٹی کورابریشن آ گئی. ورلڈ بینک کی رپورٹ آ گئی کہ 7% مہنگائی بڑھی ہے، کروڑوں لوگ
غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. مہنگائی جو ہے ابھی آپ کوئی بھی سفید پوش جو ہے اور اس اوپر سے جو ہمارا ایک قدرتی آفات نے سیلاب نے یہ وہ جو اس کو وہ تباہی اتاری ہے. ابھی تو 1.5 سال میں آپ نے وہ بھی دیکھنا ابھی تک پانی کھڑا ہے. پاکستان پنجاب کے جو زرخیز میدان ہیں اس پہ ابھی تک پانی کھڑا ہے, پانی نہیں نکل رہا ہے. باقی بات یہ ہے کہ ان کی فلڈ کی ہینڈلنگ کیسی تھی. سپلیمنٹری کوسچن جی آپ کر لیں کریں صرف شارٹ کوسچن. جی 2013 سے لے کر 2018 تک نواز شریف کی حکومت تھی, کوئی کسی نے دہائی دی تھی کہ مہنگائی ہے؟ ہاں کوئی چیز مہنگی ہے تھی اس وقت بھی. 65 روپے کا پیٹرول تھا, یہ 40 کا دینے کا وعدہ کر سر میاں صاحب کی حکومت کے خلاف بھی تو سازشیں ہوتی رہی نا. یہاں پہ جو دھرنا ہوا اس میں جو جس کا کردار تھا یہ بھی تو مانے نا کہ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں. یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ یمن کے ایشو پہ پاک سعودیہ کا پہلا سفارتی ڈفرنس آیا تھا 2015 میں. پاکستان نے انکار کر دیا تھا. میاں صاحب معاملہ پارلیمنٹ لے گئے تھے. اس کے بعد سے ہمارے معاملات خراب ہو گئے تھے. یہ اب ایک بلیسنگ ان ڈسگائز کہہ لیں یا جو بھی ہو گیا کہ ایک اٹیک آیا اسرائیلینز نے تو ہمارے وہ دوبارہ ظاہر اٹس اے نیڈ بیسڈ ورلڈ. ٹھیک ہے, اس میں آپ یہ کہیں گے کہ وہ آپ کا ہے. دوسری بات آپ نے خان صاحب کی ضمانت کی پوچھی ہے. روز نیا چھڑکنا دے دیتے ہیں پی ٹی آئی کے فالوورز کو بچانے کے لیے. چھڑکنا لایا تو وہ نہیں, وہ اب بھائی ضمانت خان صاحب کی صاحب کو پتہ ہے یہ کوئی اصولی مقدمے ہیں, قانونی مقدمے ہیں. یہاں پہ اپنا جج انہوں نے روک دیا خلاف اپنی جورسڈکشن سے نکل کے. اس کا سپریم کورٹ ہفتہ ہو گیا کیس نہیں لگا رہی. ایک جج ایک ہائی کورٹ کو عدالت کو روکا ہے نا, کوئی ایک پرسن اسپیسیفک نہیں میں بات کر رہا. ایک ہائی کورٹ نے کام کرنے سے روک دیا, سپریم کورٹ کے کان تک پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. آپ کس دنیا میں بیٹھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہاں پہ عمران خان صاحب کے باہر آنے کی کوئی صورت اس وقت نہیں. وہ موضوع انقلاب تو کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اپنا اس ٹیم کے ساتھ کہ وہ یہ ہو جائے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک تو حکومت کا اور نظام کا بھی قصور اور پھر جو خان صاحب کی ٹیم ہے وہ بھی اسکیم ہی کوئی نہیں. کون سی اسکیم ہے؟ سر کپتان کے پاس ٹیم نہیں ہوگی تو کس کے پاس ٹیم ہوگی؟ انہیں ٹیم بھی ماشاءاللہ ایسی ہے, وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جیسی ہے آج کل. بلکہ وہ ان سے بھی گئی گزری. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ پہلا ہمارا اس چیز پہ تو آپ ٹھیک ہے. اسکیم بھی کوئی نہیں ہے. اچھا دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ضرورت نہیں محسوس کرتے. دیکھیں نا, وہ تو انٹرنیشنل جو کامیابی ہے ان پہ بینک کر رہے ہیں اور ٹھیک بینک کر رہے ہیں. انہوں نے تو اپنا جو اس کو مسکولر جو یہ شہباز شریف صاحب کے پہ الزام لگا رہے تھے, اصل میں تو ان کا کام ہے نا. شہباز شریف صاحب تو وہ انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ نئی نے کہا مجھے بھی مبارکیں دو. انہوں نے کہا تنو کی ہے, وہ ذمہ داروں کا لڑکا تھانے دار ہو گیا. انہوں نے کہا تو وہ تگانے ہی مطلب مبارکیں لینے. یہ کہانی میں نے سنا تھا ان کو عمران خان کی حکومت میں جب جنرل باجوہ اچھا ان کا ایک منٹ اور عمران جو تھا وہ وزیر اعظم تھا. آپ خوش ہو جائیں گے اس بات پہ. ہم بدقسمت ہیں, ہمیں جنرل باجوہ ملا, یہ خوش قسمت ہے ان کو عاصم منیر ملا. اچھا جنرل صاحب, یہ جو افغانستان کے ساتھ اور خیبر پختونخوا کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ٹرمپ صاحب نے بھی افغانستان کے حوالے سے کچھ بیانات وغیرہ دیے, پاکستانی وزراء کی جانب سے بھی افغانستان کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ مسئلہ آپ کو بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کو ہم کیسے ٹیکل کریں؟ جی اطہر صاحب بالکل کمپلیکس ہے, ہماری سینسٹیوٹیز ہیں. آئی تھنک وی شوڈ بی ویری ویری کیئرفل جب ہم افغانستان کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں. یس وی آر ٹارگٹ ہوئے ہیں ہم, اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کا جو انٹرم سیٹ اپ ہے دے ہیو فیلڈ ان آل ریسپیکٹ. اور ہمیں دکھ اس چیز کا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. دیکھیں افغانستان میں عجیب سی انوائرمنٹ بنائی گئی. جب طالبان کی وہاں پہ حکومت تھی تو امریکہ بہادر جب ادھر آیا تو انہوں نے افغانستان کی عوام کو یہ بتایا کہ جی آپ کے تمام پرابلمز جو ہے نا یہ طالبان جو آئے ہیں یہ پاکستان کی وجہ سے. طالبان ہم سے اس لیے ناراض ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے امریکہ کو بڑا سپورٹ کیے, خود وہ بات چیت کیے جا رہے ہیں. جی طالبان آر ان کمیونیکیشن ود یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور تھرو آؤٹ رہے ہیں. ایون جب 21 کا معاہدہ ہوتا ہے دوحہ کا, اس سے 4-5 سال پہلے کی نیگوسیشنز ہو رہی تھیں, فائدے شاید پورے اٹھاتے اپنا پورا وہ کر رہے ہیں. سچویشن از ویری سیریس ان اے وے کہ ابھی دیکھیں نا روزانہ کی بنیادوں پر آپریشن ہو رہے ہیں, انگریس ہو رہی ہے. چائنا نے وہاں پہ تھوڑا سا پاکستان کے ساتھ مل کے ان کو بہت چانس دیا. افغانستان کی پرابلم یہ ہے کہ جو انٹرم سیٹ اپ اپنی ذات کے لیے تو بہت کچھ کر رہا ہے, لیکن ایون کابل جو ہے وہ افغانستان کے لیے کچھ نہیں کر رہا. اب ویکیوم کریٹ ہوا جب نیٹ سیکورٹی پرووائڈر سو کالڈ واچ ڈاگ جو انڈیا صاحب ہے, جس کو کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی افغانستان میں, جو کر رہا ہے کر لو, اپنا سکور بھی برابر کرو,
ہمارا جو کمپٹیٹر نمبر 1 ہے اس کو آپ نے اسکٹل کرنا ہے چائنا کو، وہ فیل ہو گیا، بری طرح فیل ہو گیا، اب امریکہ خود آ رہا ہے جی. اب ان کے آنے سے آپ کو ہم سب کو پتا ہے، ہسٹری از ویری کلیئر کہ جدھر وہ جاتے ہیں کیاس ہوتا ہے، کیوٹک چیزیں ہوتی ہیں اور اس کا سپل اوور ہمارے اوپر بھی آئے گا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اس انوائرمنٹ کی ٹوٹل رسپانسبلٹی جو ہے وہ افغان انٹرم سیٹ اپ کے اوپر ہے. اب امریکہ آئے تو اب میرے خیال میں پاکستان کو چاہیے کہ یہ خود اپنا بھگتیں. جو ہمارے چائنا کے اس ریجن کی سینسٹیوٹیز ہیں وہ بالکل یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو بتائیں، اور ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اس پہ اب مڈ کورس کریکشن یہ کر لیں وہ کر لیں، کلیئر پولیٹیکل، کلیئر ملٹری، کلیئر ڈپلومیٹک اور کلیئر اپنے اکنامک آپ آبجیکٹیوز رکھیں اور ان کو پرسو کریں. اس سے ورسٹ اور ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے جی؟ مجھے بتائیں نا اطہر کاظمی صاحب، اس سے ورسٹ اور آگے کدھر جائے گا یہ کام؟ اب آئی تھنک ہمیں پہلے اپنی جو انٹرنل ایشوز ہیں، جو بیڈ گورننس کے ایشوز ہیں، جو ہمارا فوکس نہیں ہو رہا، جو اسٹیبلٹی انٹرنل چاہیے تاکہ ہماری آؤٹ ورڈ جو پالیسی ہے اس کو ابھی تھوڑی سی تقویت ملے. ٹھیک ہے، ہم اندر اتنے سکٹل ہو جاتے ہیں کہ آؤٹ ورڈ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے پاکستان کو میننگ فل کنٹری رکھنا ہے تو میننگ فل لوگ اس کو میننگ فل طریقے سے اپنے اس ملک کے اسٹیچر کے مطابق گورننس کریں، پالیٹکس کریں، اداروں کو چلائیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، ورنہ یہ قوم ہمیں معاف نہیں کرے. ٹھیک ہے. اختیار ولی صاحب، یہ جو افغانستان والا معاملہ اور آپ کے صوبے کے اندر آپ کو پتہ ہے اس وقت دہشت گردی کے بھی کافی زیادہ مسائل ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کچھ وزراء نے اچانک یہ بیانات دینے شروع کر دیے کہ افغانستان ہمارا دوست نہیں ہے، ایون دشمن جیسے لفظ بھی یوز ہو رہے ہیں. کیا یہ سفارتی سطح پہ مناسب ہے کہ ہم اس طرح کے بیانات دیں یا پھر ان سے بات چیت کریں؟ کیسے معاملہ حل کریں؟ سر، میں یہ افغانستان والا جو ایشو ہے، دوسرا یہ ٹیررزم والا، اٹس اے ویری سینسٹیو، بڑا فریجائل یہ ٹاپک ہے. اس میں افغانستان کا جو رول ہے وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی بندہ تعریف کرے. مطلب وہ سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، شاید کافی ساری دنیا کو، لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر ایسی تشکیلیں اور ایسی تنظیمیں ہیں جو خود افغان انٹرم گورنمنٹ کے بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. کچھ اب ہمارے اس پاس سے کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم ہیں اور کچھ ہمیں بھی مرنے کا شوق بھی ہے. اور جو خیبر پختونخوا کی حکومت کی گورننس ہے اس کا میں بھی مسئلہ آپ کو نظر آتا ہے. میں آپ کو جنرلی اوور آل بتا رہا ہوں. اب اس طرف جو ہے نا، اگر کوئی خوارج رہ رہا ہے کسی پاکستانی کے گھر میں تو کیوں رہ رہا ہے، اس کی فیسیلیٹیشن کیوں کر رہے ہیں؟ اور وہ اگر یہاں پہ آتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ گھر والے، وہ خاندان ذمہ دار ہیں. لیکن اس کے بعد پھر گورننس کی بات آتی ہے. 13 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو میں نے کئی بار یہ بتایا کہ تقریباً کوئی کم 600 ارب روپے ہم نے ان کو دیے ہیں وار اگینسٹ ٹیرر کے لیے یہ تھوڑے عرصے میں، اور اس کا کوئی استعمال نہیں ہوا. تو یار میرے خیال میں اس چیز پہ پوائنٹ سکورنگ یا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینے میں، کل تیرا میں پرسوں واقعہ ہوا، یقین کریں کہ خیبر پختونخوا کا ہر بچہ جو ہے، ہر ماں، ہر بیٹا، ہر باپ وہ اشکبار ہے. اس میں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں نا کہ مطلب آپ یہ بتائیے کہ وہاں پر اگر کوئی ٹیررسٹ ہو اور اس کے اگینسٹ کارروائی نہ ہو تو وہ ٹھیک ہے، مطلب وہ کیا ہے؟ ذرا وقت کی کارروائی بھی ہوگی. میں چودھری صاحب کا تو میرے خیال میں بڑا فوکس ہو کے اس پہ. اچھا چودھری صاحب، یہ ایک ایسا ایشو ہے، اس پہ تو کم از کم سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس پہ تو کم از کم ایک ہونا چاہیے نا سب کو. دیکھیے، جو افغانستان کے مسائل ہیں نا، جغرافیائی اور عسکری پرابلمز ہیں بہت زیادہ وہاں پہ، اور ان کو یہ بالکل اختیار صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ وہاں پہ داعش اور دوسری تنظیمیں ہیں جو کہ طالبان کے خود بھی خلاف نبرد آزما ہیں. بہت بڑا علاقہ ہے، سارا پورس ہے، بہت عرصے سے جنگ و جدل میں ہیں، وہاں پہ عجیب و غریب معاملات ہیں. تو اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ جیسے اسٹریٹ فارورڈ تو حل نہیں ہونے والا. اس کا ہاٹ پرسوٹ کا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ ہم تو ہمارے تو سیٹلڈ ایریاز ہیں. وہاں پہ جو اس کا ظاہر ریئیکشن تو آنا ہے، اس کا کولیٹرل ڈیمیج بھی ہمارا بڑا ہوگا. اس کو تو بیٹھ کے جی آپ کو ایک سیاسی حل بھی نکالنا پڑے گا. طالبان انگیج ہوں گے، ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل ہوگا. اگر وہ نہیں ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہائیڈ آؤٹس، اور اس میں کوئی بھی جو ہمارے لوگ، مولانا صاحب بھی گئے تھے، ٹھیک ہے، ان کو بھیجا تھا تو علیمی کو بھی بھیج دیں، دوسرا جرگہ بھی بھیج دیں، اور جا کے وہ یہی بات کریں گے نا کہ پاکستان کے خلاف آپ اپنے سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں. تو اس میں میرا خیال میں کوئی نہیں، وفاقی حکومت کا ڈومین ہے، ان کی اجازت کے بغیر ہوگا نہیں. یہ ضد پروونشل حکومت اور پی ٹی آئی کو بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ معاملات بڑے سینسٹیو ہیں. ٹھیک ہے. اور ایٹ دا ٹائم لاسٹ سینٹینس، ہم ایسٹ اور ویسٹ کو دونوں کو بیک وقت ٹکر نہیں دے سکتے. اس کے پرابلم ہوں گے ہمارے اوپر بھی
اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا کوئی حل پائیدار نکالیں. جنرل صاحب میرے پاس چند سیکنڈ ہیں, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ابھی فیصل چودھری صاحب اور اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں, باتیں ٹھیک ہے, لیکن فیصل بھائی میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پریسیجن کے ساتھ یہ جو آپ نے نا ایک ملٹری انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے, حل کی بات نہیں ہے. ملٹری از اے 30-40% نا, لیکن وہ 30-40% آپ کو پازیٹیو نوٹ پہ, جیسے نوشن آف وکٹری لکھا گیا بنیان المرصوص میں ملٹری کا, تو اس پہ آپ کی ڈپلومیسی اور پالیٹکس امپروو ہوئی. تو ملٹری کو ایک سرٹن حد تک آپریشن کہہ لیں یا جو بھی آئی پی اوز ہیں وہ کر کے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنی پڑے گی. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ طالبان کیا بات چیت آپ ان سے کریں گے, پولیٹیکل کیا حل نکالیں گے؟ مجھے بتائیں, دیر از نو حل. آئی ایم سوری, میں اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ملٹری, کیونکہ میں وکٹم ہوں اسی وار کا, آئی انڈرسٹینڈ, لیکن یو ول ہیو ٹو کریٹ این انوائرمنٹ جہاں پہ پھر وہ کچھ مانیں گے, ورنہ تو ادھر جس کی لاٹھی جو طاقتور ہوتا ہے وہ کدھر, وہ اپنی پھر باتیں آپ سے بنوائے گا, اینڈ یو ڈونٹ ہیو مچ ٹو آفر ٹو دیم. آپ نہ سوشلی نہ مورلی نہ پولیٹیکلی کچھ, یو ہیو نتھنگ ٹو آفر ٹو دیم اینڈ وی شوڈ ناٹ آفر ٹو دیم. ٹھیک ہے, آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.